अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। देखो, शहरी लड़के दोबारा अगर मेरा रास्ता रोका तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। वो अपने हाथों का छोटा सा मुक्का बनाकर मुस्तफ़ा की आंखों में देखते हुए धमकी आमेज अंदाज में बोली थी। वो उस लड़की की बदतमीजी पर उसे घूर कर रह गया था। तुम्हें अंदाजा है कि उन्हें कौन हो? वो उसके ऐन सामने जाकर खड़ा हो गया था, मगर वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली थी। चौधरियों की बेटी थी, डरना तो उसने सीखा ही नहीं था। दादी के बेजा लाड प्यार की वजह से उसका दिमाग वैसे भी सातवें आसमान को छू रहा था। तुम बेशक किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैंने कहा है कि मेरे रास्ते से हटो, और अगर मैं यहाँ से ना जाऊं तो तुम क्या करोगी? वो चैलेंजिंग अंदाज में उसको घूरने लगा था। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तुम्हारी ये मोटी नाक गुब्बारे की तरह फूल जाएगी। अपनी खूबसूरत ऊंची और तीखी नाक को जालिम औरत ने गुब्बारे के साथ तशबीह दे दी थी। वो बेचारा सदमे में ही चला गया था। अब क्या ट्रक की तरह मेरे रास्ते में खड़े हो गए हो? पहले गुब्बारे जैसी नाक और अब ट्रक। तुम एक इंतहाई बदतमीज और जाहिल लड़की हो। आप भी एक नंबर के बेहया इंसान हैं, जिसको लड़की से बात करने की तमीज नहीं है। खूबसूरत लड़की देखी नहीं और फौरन ही रास्ता रोकने के लिए आगे। मुझे बताएं कि आपके घर में माँ बहनें नहीं है? देखो, अब तुम अपनी हद दराज कर रही हो। मुझे मत बताएं कि मैं क्या कर रही हूँ। जाकर अपने गिरेबान में झांकें और आईने के सामने खड़े होकर खुद से सवाल करें। आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि आप खुद कितने पानी में हैं। अब आप मेरे रास्ते से हट रहे हैं या फिर इस डंडे से आपका सर खोल दूं? अपने हाथ में उसने छोटा सा डंडा उठाया हुआ था। वो हवा में लहराते हुए बोली थी। मुस्तफ़ा गैर इरादी तौर पर 2 कदम पीछे की तरफ होकर खड़ा हो गया था, क्योंकि उस लड़की का कोई भरोसा भी नहीं था। वो वाकई में इसका सर खोल देती। पता नहीं आजकल के लड़के खुद को समझते क्या हैं। वो खुद बामुश्किल 17 साल की थी, जबकि मुस्तफ़ा उसे 28 साल का नौजवान मालूम हो रहा था। इसके बावजूद भी वो उसे बूढ़ी दादियों की तरह आजकल के लड़कों के साथ तशबीह दे रही थी। मुस्तफ़ा के कान पतले थे। वो बात भी उसके कानों तक पहुंच गई थी। उस छोटी सी चुड़ैल का दिमाग मैं ठिकाने पर लगाता हूँ। अगर मैंने इसको दिन में तारे ना दिखाए तो मेरा नाम भी मुस्तफ़ा कमाल नहीं। वो अपनी आस्तीन चढ़ाता हुआ डेरे की तरफ बढ़ गया था। रह रहकर उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। आखिर क्या ज़रूरत थी उस बदतमीज़ लड़की को मुखातिब करने की? जब ज़ारा हवेली के अंदर दाखिल हुई तो उसका मुंह फूला हुआ था। क्या हुआ है मेरी बच्ची को? दादी जान ने प्यार से उसके गालों को खींचते हुए कहा। एक इंतहाई बदतमीज इंसान के साथ मेरा पाला पड़ गया था, लंबू कहीं का। मुझे वो दोबारा नजर आया तो मैं उसका सर फाड़ दूंगी। आप सोच भी नहीं सकती मैंने अपने ऊपर कितनी मुश्किल से कंट्रोल रखा है। अरे कौन था वो? किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरी पोती को परेशान किया? दादी जान, आपकी पोती को परेशान करने वाला अभी तक इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है। उसने बस मेरा रास्ता रोका था, मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था। ठरकी कहीं का। छोटी बीवी जी, क्या आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? रानी, जो कि वहां पर मौजूद मुलाजमा की बेटी थी और खुद भी खाना बनाने का काम करती थी, आंखों में इश्तियाक लिए पुरजोश अंदाज में बोली थी। कोई फजूल सवाल मत पूछना, क्योंकि मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ। वो चारपाई पर दोनों टांगें चढ़ाकर चौपड़ी मारकर बैठ गई थी। क्या वो लड़का 6 फुट लंबा था? रानी ने अपने छोटे से दिमाग पर जोर दिया। इतनी गौर से तो मैंने नहीं देखा। हाँ, उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, क्योंकि मुझसे तो ऊंचा ही लग रहा था। इसी वजह से तो उसके चेहरे की तरफ भी बार बार सर उठाकर देखना पड़ रहा था। मूछें बड़ी बड़ी थी। हाँ, मुच्छर कहीं का। जहर लगते कहते हैं। मुझे ऐसी लोग पर्सनैलिटी सैफ खान जैसी थी। मुझे अपने जैसा समझा हुआ है क्या? मैं इतने गौर से गैर मर्दों को नहीं देखती हूँ। वो ला हौला वाला कुव्वत कहकर अपने कानों को हाथ लगाते हुए बोली थी। दादी जान, मैं आपको कह रही थी ना, उनका टाकरा मुस्तफ़ा कमाल से हो गया है। उससे ही खड़ी बहस कर रही थी। मैंने खुद छत पर खड़े होकर अपनी गुनहगार आंखों से देखा है। हाय मेरे अल्लाह, मैं मर गई। क्या तुमने मुस्तफ़ा कमाल से बहस की है? उसका नवारा गले में ही अटक गया था। रानी जल्दी से उसके लिए पानी का गिलास भर कर ले आई थी। मुझे क्या पता था कि वो मुस्तफ़ा कमाल है। उसने अपनी गर्दन झुका ली थी और मनमनाते हुए कहा था, हाय मेरे अल्लाह, तुम्हें अंदाज़ा भी है कि वो किस कदर गुस्से वाला है? और ज़रा ज़रा सी बात पर उसका मिजाज खराब हो जाता है। तुमने उसे क्या कहा? मुझे ये बताओ। ज़्यादा तो कुछ भी नहीं कहा, बस ठड़की कहा था, दिल फेंक किस्म का बंदा कहा था, और हाँ, ट्रक से तशबीह दी थी।
بس؟ اور تو کچھ بھی نہیں کہا؟ ہاں، کھمبا بھی کہا تھا، بس اتنا ہی۔ دادی جان وہ ایک ایک کر کے یاد کر رہی تھی اور پھر انگلیوں پر گن رہی تھی۔ تمہارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا لڑکی۔ تو کیا ہو گیا دادی؟ میں نے ہی اسے تم سے بات کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ مجھ سے نگاہیں چرا کے رہ گئی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنا چاہیے۔ وہ جانی پہچانی آواز سن کر اٹھ کر کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ مصطفیٰ زیادہ دیر تک ڈیرے پر نہیں بیٹھ سکا تھا کیونکہ اسے وہاں کا ماحول اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ حویلی داخل ہوا تو نظر لال رنگ کی آنچل پر پڑی جو کہ کمرے کے اندر غائب ہو گیا تھا۔ اس کے ماتھے پر خفگی سی لکیریں نمودار ہو گئی تھیں۔ آؤ میرے پیارے بچے۔ دادی جان نے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا تو وہ ان کے پہلو میں جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ وہ لڑکی شادی کرنے کے لائق نہیں ہے۔ وہ عمر میں مجھ سے 8 سال چھوٹی بھی ہے۔ کل نام کی چیز نہیں ہے اس میں، دماغ اس کا گھٹنوں میں ہے۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی بہت ہی غور سے اس دشمن جان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جس کے ساتھ دادی جان نے اس کے نکاح کی بات کی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پہلی ہی ملاقات میں مجھ سے بدتمیزی کر بیٹھی تھی۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ اس کا غصہ پورے خاندان میں مشہور ہے اور کوئی بھی اس کے غصے کے سامنے نہیں ٹک سکتا ہے۔ تو پھر دادی جان میری شادی کیوں اس کے ساتھ کروا رہی ہیں؟ دادی جان جانتی بھی ہیں کہ میں کسی کا غصہ برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ انسان تو مجھ سے ساری زندگی اسی چیز کا ہی بدلہ لیتا رہے گا۔ دراصل چودھری خاندان کے مرد بہت ہی انا پرست ہیں۔ جب ایک بات کوئی ان کے یہاں کے ساتھ جا کر ٹکراتی تھی تو پوری زندگی ہی وہ اسی چیز کا ہی بدلہ لیتے رہتے تھے۔ تایا جان کی زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے ہی تھی۔ جوانی میں تائی جان نے پہلے تایا جان سے شادی سے انکار کر دیا تھا جس کا بدلہ انہوں نے ساری زندگی اپنی بیوی کو ذہنی اذیت دے کر لیا تھا۔ اس نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ بہت سے نمکین پانی کے قطرے اس کی آنکھوں میں ہی جمع ہو گئے تھے۔ یا میرے اللہ، میری مدد کرنا، مجھے کسی ناقدرے کے حوالے مت کرنا۔ صرف تو ہی ہے جو مجھے اس آزمائش سے باہر نکال سکتا ہے۔ مجھ پر میری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا۔ یوں تو وہ کم عمر تھی، تھوڑی سی شرارتی اور بے وقوف بھی تھی، مگر اپنی عمر کے لحاظ سے کافی سمجھدار بھی تھی۔ بے وقوفیاں وہ ایسے معاملات میں کر جاتی تھی جہاں سے اسے امید نہیں ہوتی تھی، اور سمجھداری ایسے معاملوں میں دکھاتی تھی کہ بندہ دنگ رہ جاتا تھا۔ اس کے بارے میں اندازہ لگانا بہت مشکل تھا کہ اس کا اگلا قدم کیا ہونے والا ہے۔ کیا سوچ رہی ہو تم؟ کنزا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ خوف سے اپنی جگہ پر اچھل پڑی تھی۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ تم کسی بھوت سے کم ہو کیا؟ وہ اس کو غصے سے گھورتے ہوئے بولی۔ اچھا مجھے بتاؤ تو اتنے غصے میں کیوں ہو؟ اور اپنے صحیحوں کو چھپ چھپ کر کیوں دیکھ رہی ہو؟ اگر دیکھنے کا دل کر رہا ہے تو سب کے سامنے جا کر دیکھو۔ یار کنزا، میرا دماغ خراب مت کرو، میں آگے ہی بہت زیادہ ٹینشن میں ہوں۔ اپنے کندھے سے اس کے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے وہ بیڈ پر جا کر الٹی لیٹ گئی تھی۔ دادی جان نے کیا سمجھایا تھا کہ بیڈ پر الٹا مت لیٹنا ورنہ شیطان تم پر چھینک کر دے گا۔ چپ کر جاؤ تم۔ یار میں مذاق کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ اچھا چلو مجھے بتاؤ کہ اب کون سا نیا کارنامہ سر انجام دے کر آئی ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری مدد کر دوں۔ جب اس نے کنزا کو تھوڑا دیر پہلے والے واقعے کے بارے میں بتایا تو اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگی۔ پلیز مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا تم واقعی اس کو ٹھڑکی کہہ کر آئی ہو؟ ہاں، اسی وجہ سے تو میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ قسم سے تم نے تو میرا دل ہی جیت لیا ہے۔ تو کل ہی میری اس منحوس انسان کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی۔ وہ مجھے باتیں سنا رہا تھا، دل تو کہہ رہا تھا کہ میں اس کا منہ توڑ دوں، مگر ہائے بے بسی حویلی کی عورت ہونا، اسی وجہ سے مردوں کو چیلنج نہیں کر سکتی ہوں۔ یار تم نے تو قسم سے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ وہ اس کے ماتھے کو چومتی ہوئی چھوٹے بچوں کی طرح اچھلتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اس نے غصے سے کشن اٹھا کر زمین پر پھینکا تھا۔ وار تو میری لگ گئی ہے۔ کوئی مجھ سے پوچھے یا میرے اللہ مصطفیٰ کمال شادی سے انکار کر دے، یہ دعا تو اس نے مانگ لی تھی، مگر پھر اس کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح لڑنے لگا تھا۔ کیا واقعی وہ چاہتی تھی کہ مصطفیٰ کمال شادی سے انکار کر دیں؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ میں کیا کروں؟ ایک تو میں بھی بے وقوف ہوں، ہر چھوٹی سی بات کو اپنے دل کے ساتھ لگا لیتی ہوں۔ ذرا سی کوئی امید کی ڈوری تھماتا ہے تو اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کرتی ہوں۔ وہ سویلی میں نہیں رہنا چاہتی تھی، یہاں کی چار دیواری سے باہر نکلنا چاہتی تھی۔
اس کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ جب دادی جان نے اسے بتایا تھا کہ وہ اس کا نکاح اپنے پوتے سے کروانا چاہتی ہیں جس کی پہلی بیوی مر چکی تھی، پہلے تو اس کے دل کو تھوڑا سا دھچکا لگا، لیکن جب اسے یہ پتہ چلا کہ مصطفیٰ کمال شہر میں رہتا ہے اور اگر وہ اسے کہے گی تو اس کا داخلہ یونیورسٹی میں کروا دے گا تو اس کا دل امید سے بھر گیا تھا۔ چلو اسی بہانے وہ اپنی تعلیم حاصل کر لے گی۔ کیا مصطفیٰ کمال اس کی خواہش پوری کرے گا؟ کیا وہ اس کے خوابوں کو تکمیل تک پہنچائے گا؟ میں کیوں اتنا زیادہ سوچ رہی ہوں؟ اس نے غصے سے اپنے بال نوچنا شروع کر دیے تھے۔ جب کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا تو پیناڈول ایکسٹرا لے کر سونے کے لیے لیٹ گئی، کیونکہ سر بھی درد سے پھٹا جا رہا تھا اور پھر اگلے 15 منٹ میں وہ گہری نیند کی وادیوں میں جا چکی تھی۔ اس کے دروازے پر دستک ہوئی تھی مگر وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ مصطفیٰ کمال نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور اپنی مٹھی غصے سے بھینچ لی۔ ایک سے زیادہ بار وہ کسی کے دروازے پر دستک نہیں دیتا تھا، یہ اس کے اصولوں کے خلاف تھا۔ اب تم سے سہاگ رات میں ہی ملاقات ہوگی، اس وقت ہی میں تمہارا دماغ ٹھکانے پر لگاؤں گا اور تمہیں بتاؤں گا کہ مجھ سے پنگا لے کر تم نے اپنی ذات پر کتنا بڑا ظلم کیا ہے، چھوٹی لڑکی۔ مصطفیٰ کمال یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا مگر دادی جان کی وجہ سے مجبور ہو گیا تھا۔ وہ 17 سالہ زہرا سے محبت نہیں کرتا تھا بلکہ اسے تو اس لڑکی کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن آج جو واقعہ رونما ہوا تھا اس کے بعد اس کے دل میں زہرا کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ اسے اوور سمارٹ لڑکیوں سے شدید نفرت تھی۔ اسے سلجھی ہوئی اور معصوم لڑکیاں اچھی لگتی تھیں، بالکل اس کی پہلی بیوی کی طرح۔ مصطفیٰ کمال نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کی تھیں اور اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ غلطی ساری میری ہے، مجھے حویلی میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہاں پر آ کر وہ دادی جان کی بلیک میلنگ کا شکار ہو گیا تھا۔ اتنی اچھی زندگی گزر رہی تھی میری، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا۔ وہ اب اپنے آپ کو کوس رہا تھا، اپنے آپ کو باتیں سنا رہا تھا، دل تھا کہ غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ جمعے کے دن تم لوگوں کا نکاح کروں گا۔ جمعہ بہت دور ہے، آپ ایسا کریں کہ آج ہی ہم دونوں کا نکاح کر لیں، کیونکہ میں نے کسی ضروری کام کے سلسلے میں کچھ عرصے کے لیے شہر سے باہر جانا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسی سے پہلے سارے کام ختم کر کے جاؤں۔ دادی جان کے لیے اپنے کانوں پر یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا تم واقعی اس رشتے کے لیے راضی ہو گئے؟ جی ہاں، کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے، وہ نگاہیں چراتے ہوئے بولا تھا۔ دادی کو لگا کسی نے ان کے دل پر زور سے گھونسا مارا ہوا۔ اس لڑکی کا بہت زیادہ خیال رکھنا، اب اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا اس کی ذمہ دار آپ ہوں گے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی سمجھایا تھا کہ میں اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا ہوں۔ مجھے یقین ہے میرے بیٹے تم مجھے مایوس نہیں کرو گے، اپنے اندھے یقین کی وجہ سے آپ اپنی اور اس کی زندگی پہ برباد کریں ہیں۔ دادی جان، میں آپ کو پہلے ہی وارننگ دے رہا ہوں، اگر اس کو کچھ ہوا تو پھر تم کبھی بھی میری شکل نہیں دیکھ پاؤ گے۔ آپ ہمیشہ مجھے یہی دھمکی کیوں دیتی ہیں؟ کیوں آپ ہمیشہ میرے پاؤں میں زنجیریں ڈال دیتی ہیں؟ پہلے بھی آپ نے ایسا ہی کیا تھا، کیا فائدہ ہوا آخر کا؟ وہ عورت مجھ سے بچھڑ گئی جس سے میں نے بے تحاشا محبت کی تھی، جسے میں نے اپنا سب کچھ سمجھا تھا، وہ مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم جینا ہی چھوڑ دو۔ میں جینا کب کا چھوڑ چکا ہوں۔ اب آپ کے سامنے جو مصطفیٰ کھڑا ہے یہ صرف سانس لے رہا ہے، دعا کرتا ہوں کہ جلد ہی یہ سانسیں رک جائیں۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے کمرے سے باہر نکلا تھا اور بری طرح سے زہرا کے ساتھ جا کر ٹکرا گیا تھا۔ بدتمیز لڑکی، تمہیں کسی نے سکھایا نہیں ہے کہ چھپ کر کسی کی باتیں نہیں سنتے؟ زہرا خوف سے تھر تھر کانپنے لگی تھی کیونکہ وہ بہت ہی اونچی آواز میں دھاڑا تھا۔ دادی جان نے زہرا کو اندر آنے کے لیے کہا تو وہ تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہو گئی اور اس نے زور سے اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا تھا۔ صرف آج کی رات ہے، کھل کر اپنی آزادی منا لو، کیونکہ کل تمہارے پاؤں میں بیڑیاں پڑنے والی ہیں۔ تمہیں تو تمہارے کی سزا مل کر رہے گی، تو پھر بھی اندازہ ہوگا کہ میری زندگی میں شامل ہو کر تم نے اپنی ننھی سی جان پر کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ زہرا بی بی، تم سے ایک ایک چیز کا حساب لوں گا۔ تمہاری بدتمیزی کے ساتھ ساتھ تمہاری بدسلوکی کا حساب کتاب تم سے لیا جائے گا۔ کافی دیر تک وہ خاموشی سے دروازے کو ہی گھورتا رہا تھا اور پھر حویلی سے باہر نکل گیا تھا۔ اسے اپنے سینے میں عجیب سی تکلیف محسوس ہو رہی تھی، دل بھی غم سے پھٹنے کو تیار ہو گیا تھا۔ وہ باہر کھلی فضا میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ماضی کے لمحات کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ پریشا اس کی زندگی میں آنے والی پہلی عورت تھی، وہ بھی اس کی کزن تھی، اس کے تایا جان کی بیٹی تھی۔ دادا جان نے ان دونوں کا رشتہ طے کیا تھا۔ پہلے وہ اسے پسند نہیں کرتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کی خوبصورتی کا اسیر ہوتا چلا گیا تھا۔
پریشا کی نرم طبیعت اور خوبصورت لہجہ، دلکش نقش کسی بھی مرد کو اس کا دیوانہ کر دینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ وہ بھی اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اپنی بیوی سے وہ بے تحاشا محبت کرتا تھا اور ان کی محبت کی مثال پورے خاندان میں دی جاتی تھی۔ وہ ایک پرفیکٹ کپل تھے۔ کچھ سال پہلے اس کی بیوی کا ایک کار حادثہ میں انتقال ہو گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی دنیا ہی اجڑ گئی ہے۔ تقریباً 1 مہینے تک وہ پوری دنیا سے کٹ کر رہ گیا تھا۔ پھر دادا جان نے اپنے پوتے کو سنبھالا تھا، وہ اسے زندگی کی طرف واپس لائی تھی، لیکن وہ زیادہ عرصے تک اس کے ساتھ شہر میں نہیں رک سکتی تھی۔ حویلی میں ان کی یتیم پوتی بھی تھی جو ان کے سب سے چھوٹے بیٹے کی بیٹی تھی۔ ان کا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں تھا۔ ان کی بہو بھی ان کے بیٹے کے 1 مہینے کے بعد اس دنیا سے چل بسی تھی۔ تب زہرا کی عمر صرف اور صرف 3 سال تھی۔ اس وقت سے لے کر اب تک وہ دادی جان کی گود میں تھی۔ کبھی کبھار دادی جان مسکراتے ہوئے اپنی بہو کو کہتی تھی، مجھے لگتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی پوتی کو سنبھالنے کے لیے اتنی لمبی زندگی دی ہے، ورنہ میرے مطابق تو میرا ٹائم کب کا مکمل ہو چکا ہے۔ جب زہرا دادی کی باتیں سنتی تو رونا شروع کر دیتی اور ان کو ڈانٹتی کہ آپ اس طرح کی باتیں مت کیا کریں، میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ دادی جان اس کے سر پر ہلکی سی چمٹ لگاتے کہتی تھیں، پگلی، اس دنیا سے ایک نہ ایک دن سب کو ہی جانا ہے، جلدی نہ صحیح دیر سے جانا تو ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو میری زندگی بھی لگا دے، ان کو گلے لگاتے ہوئے کہتی تھیں۔ کچھ دنوں سے زہرا کو اس کی تائی جان عجیب و غریب قسم کی باتیں کہہ رہی تھی، اور وجہ یہ تھی کہ تائی کا بیٹا زہرا کی ذات میں دلچسپی لینے لگا تھا، جبکہ اپنے بیٹے کی شادی اپنی بھتیجی سے کروانا چاہتی تھی۔ دادی کو بھی اپنا پوتا ایک آنکھ بھی نہیں بھاتا تھا، کیونکہ وہ عیاش طبیعت کا مالک تھا، وہ عورتوں کے چکروں میں ملوث تھا۔ یہ بات پورے گاؤں کو ہی معلوم تھی، جبکہ زہرا شریف سی صاف دل کی معصوم عورت تھی۔ وہ پاک دامن لڑکی تھی اور دادی جان اس کو کبھی بھی فرحاد جیسے شخص کے حوالے نہیں کر سکتی تھی۔ اس وقت انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ لیا تھا۔ اپنے بڑے پوتے کو ملنے کے لیے انہوں نے حویلی میں بلایا تھا۔ مصطفیٰ کمال ان کے دوسرے نمبر والے بیٹے کی اولاد تھی، جو اپنی بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ سعودیہ میں رہائش پذیر تھے۔ ہر سال وہ اپنی ماں سے ملنے کے لیے آتے رہتے تھے۔ مصطفیٰ کمال بچپن سے ہی سب سے الگ تھلگ رہتا تھا۔ جب تک اس کی بیوی زندہ تھی تب تک وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ سعودیہ میں ہی رہتا تھا، لیکن بیوی کے انتقال کے بعد پاکستان آ گیا تھا۔ یہاں پر اس نے اپنا بزنس اسٹیبلش کر لیا تھا۔ جبکہ وہ گاؤں پہنچا اور دادی جان کے مدعے کے بارے میں اس کو پتہ چلا تو اس کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ دادی جان نے اسے دھمکی دی تھی کہ وہ اسے کبھی بھی اپنی شکل نہیں دکھائیں گی، اور مرنے کے بعد اسے یہ اجازت بھی نہیں دی جائے گی کہ وہ آخری بار دادا جان کا چہرہ دیکھ سکے۔ وہ بے بس ہو گیا تھا اور پھر دادی جان نے آخری ہتھیار بھی استعمال کر لیا تھا۔ وہ اس کے قدموں میں گر گئی تھی اور چھوٹے بچوں کی طرح سسکنے لگی تھی۔ میری پوتی کو سنبھال لو، صرف تم ہی ہو جو میری پوتی کو اس درد سے نکال سکتے ہو۔ اسے یہاں سے بہت دور لے جاؤ اور اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دو۔ آپ جانتی ہیں کہ میں اپنی زندگی پہلے ایک عورت کے نام کر چکا ہوں۔ وہ عورت اب اس دنیا میں نہیں ہے، اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو چلا گیا ہے اس کے لیے رونے سے اچھا جو تمہیں مل رہا ہے اس کی قدر کرو۔ وہ ایک 17 سالہ بے وقوف لڑکی ہے اور آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں اس کی قدر کروں؟ میں تو اسے اپنے گھر میں نوکرانی بھی نہ رکھوں۔ وہ نفرت سے اپنا سر جھٹکتے ہوئے بولا تھا، مگر دادی جان جانتی تھی کہ ان کے پوتی اپنے نرم مزاج کی وجہ سے بہت جلد ان کے پوتے کو اپنی محبت میں گرفتار کر لے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے رب پر بھروسہ رکھا ہوا تھا کہ ان کا رب ان کی پوتی کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ وہ مصطفیٰ کمال کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا۔ سیدھی ہو کر بیٹھ جاؤ۔ کیا قدموں گرنے کا ارادہ ہے؟ وہ اسٹیج پر ہی بیٹھی اس کے کان میں گھراتے ہوئے بولا تھا۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ اس کو کانپتا ہوا دیکھ کر مصطفیٰ کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، کیونکہ یہاں پر وہ دونوں اکیلے نہیں تھے بلکہ بہت سے مہمان بھی موجود تھے۔ اس کی کزنوں نے یہ بہانہ کیا تھا کہ اس کو سردی لگ رہی ہے۔ وہ اس کو لے کر کمرے میں آ گئی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ کنزا نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے نارمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ارے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم نے دیکھا نہیں ہے ان کی آنکھوں میں میرے لیے کس قدر نفرت ہے، اور اگر انہوں نے مجھے مارا، مجھے ان مردوں سے بہت ڈر لگتا ہے جو عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ میری جان، وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا، مجھ پر یقین رکھو، اور ایسا ویسا مرد نہیں ہے وہ عورتوں کی بہت عزت کرتا ہے، اور اگر اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھا لیا تو
میں کیا کروں گی؟ اس کی سوئی ابھی تک وہیں پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ تم حویلی واپس آ جانا، حویلی کے دروازے ہمیشہ ہی تم پر کھلے رہیں گے، مگر کبھی بھی اس کی مار مت سہنا۔ اگر تم لوگوں کا بہن چارہ مکمل ہو گیا تو کیا میں اپنی بیوی سے بات کر سکتا ہوں؟ وہ دروازے پر کھڑا ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ دونوں ہی اپنی جگہ پر اچھل پڑے تھے۔ کنزا صاحبہ کے جو کہ تھوڑی دیر پہلے کسی ماہر عورت کی طرح اس کو مشورے دے رہی تھی، یوں جیسے اس کی 5-6 شادیاں کامیاب ہو چکی ہوں۔ اب وہ بھی اس کی تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ دونوں کو ایک ساتھ کپکپاتا اور دیکھ کر اس کے لبوں پر دبی دبی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ اس موقع سے محظوظ ہو رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا ان دونوں کے درمیان جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ دونوں پر ایک نظر ڈالی تھی۔ مجھے بتاؤ، کیا میں بہت برا ہوں؟ دونوں نے ایک ساتھ نفی میں سر ہلایا تھا۔ کیا میری شکل بہت ڈراؤنی ہے؟ کیا میں زکوٹا جن ہوں؟ نہیں، آپ تو بہت ہینڈسم ہیں، کنزا نے اپنے لبوں پر بمشکل سب مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا تھا۔ بلکہ آپ تو ہمارے خاندان کے سب سے ہینڈسم شخص ہیں۔ خاندان کی سب لڑکیاں ہی یہاں پر مرتی ہیں۔ اس کی زبان کو بریک نہیں لگ رہی تھی۔ زہرا نے غصے سے اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں مارا تھا تو وہ ہوش کی دنیا میں آئی تھی۔ فلو میں بہت زیادہ ہی فلو کر گئی تھی۔ تو پھر میری برائیاں کیوں کر رہی ہو تم لوگ؟ اور اس طرح سے کپکپا کیوں رہے ہو؟ نہیں تو بس سردی بہت زیادہ ہو گئی۔ اچھا ایسی بات ہے، تو جا کر سویٹر پہنو اور اس وقت اس کمرے میں داخل مت ہونا جب تک میں تمہیں اجازت نہ دوں۔ جی آپ بس حکم کیا کریں، پھر دیکھیں کہ میں کیسے آپ کی بات مانتی ہوں۔ وہ تو میں نے دیکھ ہی لی ہے، چلو اب جاؤ یہاں سے۔ وہ اس کو ڈانٹ کر وہاں سے بھگا چکا تھا اور اب اپنی بیوی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تم جانتی ہو کہ ہم دونوں کے درمیان کیا رشتہ ہے؟ جی بتاؤ۔ مجھے وہ یوں اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا جیسے اس کی پاگل ہونے کا گمان ہو۔ مصطفیٰ کے چہرے کے تاثرات سپاٹ تھے، وہاں پر نرمی کا کوئی بھی تاثر موجود نہیں تھا۔ تم سے جو سوال کیا مجھے سوال کا جواب دو، میرے سامنے خاموش مت ہو جا کرو۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری زبان کینچی جیسی چلتی ہے۔ میں آپ کی بیوی ہوں، بہت خوب، مگر میں تمہیں اپنی بیوی مانتا نہیں ہوں۔ یہ الفاظ نہیں تھے، پگھلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے اس کے کانوں میں انڈیلا تھا۔ اور میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ تمہاری حیثیت میری زندگی میں ایک معمولی سی عورت کی ہوگی، یعنی ہم دونوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ میں اپنی پہلی بیوی سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں اور میں اسے اپنے دل سے نہیں نکال سکتا۔ میں تمہیں یہاں پر یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اگر تم میرے ساتھ شہر چلی جاؤ تو اس میں تمہارا نقصان ہوگا۔ یہاں پر تمہارا دل بہلانے کے لیے حویلی والے موجود ہیں، مگر وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوگا۔ فیصلہ تم پر ہے، چاہے تم یہاں پر ہو یا پھر چاہے تو میرے ساتھ چلو۔ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بے شک آپ مجھے بیویوں کی طرح ٹریٹ مت کریں، بے شک آپ مجھ سے نفرت کریں، مگر اب ہم لوگوں میں ایک مضبوط رشتہ بن چکا ہے۔ میرا اس گھر سے جو تعلق تھا وہ اس وقت ختم ہو گیا تھا جب میں آپ کے نکاح میں آئی تھی۔ باتیں تم بہت ہی سمجھداری والی کرتی ہو، کاش تم اتنی سمجھدار بھی ہوتی۔ خیر اگر تمہیں ذلیل ہونے کا بہت شوق ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اپنا سامان پیک کرو، تھوڑی دیر میں یہاں سے نکل رہا ہوں۔ باقی کی باتیں میں تمہیں راستے میں سمجھا دوں گا۔ امید ہے کہ تم میری باتیں سمجھو گی اور مجھے شکایت کا موقع نہیں دو گی۔ یہ کہہ کر وہ جتنی تیزی سے آیا تھا اتنی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ کنزا اس وقت ہی کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ پلیز رونا مت شروع کر دینا، اور آئی ایم ریئلی سوری یار، میں نے تم لوگوں کی باتیں سن لی ہیں۔ یار قسم سے مجھے بھی رونا آ رہا ہے، کاش میں تمہارے لیے کچھ کر سکتی۔ اگر تم کہو تو میں دادی جان کو… نہیں، تم کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤ گی۔ اب جو کچھ کرنا ہے میں نے خود ہی کرنا ہے۔ اب میں نے اس انسان کے دل میں جگہ بنانی ہے۔ کیسے بنانی ہے یہ میرا کام ہے۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور اپنا سامان پیک کرنے لگی تھی۔ اس کا دل غم سے پھٹنے کو تھا۔ وہ جانتی تھی اور اس کا رب جانتا تھا کہ کتنی مشکل سے اس نے اپنے اوپر کنٹرول رکھا ہوا تھا۔ اگر تم کہو تو میرے بھائی سے تم کسی سے کوئی بات نہیں کرو گی یار۔ وہ اس کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ محترم نے آنکھوں پر بلیک کلر کا چشمہ چڑھایا ہوا تھا جو کہ اس کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ وہ بہت ہی ہینڈسم تھا، دلکش مرد تھا۔ وہ اسے دیکھ کر پھیکے سے انداز میں مسکراتی تھی۔ پہلی ملاقات اسے یاد آ گئی تھی۔ تمہیں اتنی خوشی کس بات کی ہو رہی ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ تم رونا شروع کر دو گی۔ وہ کیا بتاتی کہ اس کے آنسو خشک ہو گئے تھے۔ پچھلی پوری رات وہ روتی ہی تو رہی تھی۔ کسی کی انچاہی بیوی بننا کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے یہ کوئی اس سے پوچھتا۔ وہ اس کے ساتھ حویلی تو آ چکی تھی، مگر وہاں پر پہنچتے ہی وہ اس کی ذات سے لاتعلق ہو گیا تھا، یہاں تک کہ اس نے اس لڑکی کو اس کے کمرے کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ اپنا
سامان اٹھا کر سائڈ پر صوفے پر ہی بیٹھ گئی تھی اور پھر وہیں پر ہی لیٹ گئی تھی۔ جب مصطفیٰ فریش ہو کر باہر نکلا تو اس کے موبائل پر کافی زیادہ مس کالز لگی ہوئی تھی۔ اس کی امی کی کالز تھیں۔ اس نے نمبر ڈائل کیا۔ اس کی ماں کی پرجوش آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ مجھے تمہارے لیے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری نئی زندگی کو ڈھیر ساری خوشیوں سے بھر دے اور تمہاری زندگی میں بہت سی برکتیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں۔ وہ بے ساریت سے اپنی ماں کی باتیں سن رہا تھا کیونکہ اس سے شادی سے بالکل بھی خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ میری بہو کہاں پر ہے؟ میری اس سے بات کرواؤ۔ وہ سٹپٹا گیا تھا۔ وہ کچن میں اپنے لیے چائے بنا رہی ہیں۔ اپنا سر کھجاتے ہوئے نارمل سے انداز میں بولا تھا کیونکہ وہ باقی سب لوگوں کے سامنے یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اس کا اپنی بیوی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر اسے جا کر موبائل دو، مجھے اس سے کچھ باتیں کرنی ہیں اور اسے کچھ چیزیں سمجھانی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں بھی کال کاٹ رہا ہوں، تھوڑی دیر میں آپ کو کال کرتا ہوں، ابھی میری ایک دوست کی کال آ رہی ہے۔ اس نے بہانہ بنایا۔ کال کاٹ دی۔ جب وہ باہر گیا تو وہ بغیر کسی لحاظ کے صوفے پر لیٹی کپکپا رہی تھی اور منہ میں کچھ بربرا تھی۔ اللہ جی، کتنی سردی ہے۔ وہ اپنے کانوں کو اس کے چہرے کے قریب لے کر گیا تو اس کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اگر سردی ہے تو پھر یہاں پر کیوں ٹھٹھرا رہے ہو؟ اگر تو تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہمدردی جتاؤں گا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، کیونکہ میرے دل میں تمہارے لیے کسی بھی قسم کا کوئی بھی نرم گوشہ نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے ساتھ زبان درازی مت کیا کرو، اور ہاں، زیادہ بیچارگی کا ڈرامہ رچانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس حویلی میں ڈھیر سارے کمرے موجود ہیں، تم کسی بھی کمرے میں جا سکتی تھی۔ میں نے کوشش کی مگر سارے کمرے لاک تھے۔ مصطفیٰ نے بے ساختہ اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا تھا۔ اس نے تو سارے کمرے لاک کیے تھے۔ کیا میں آپ کے ساتھ آپ کے کمرے میں نہیں رہ سکتی؟ نہیں، یک لفظی جواب موصول ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ یہ کہہ کر پھر سے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ کیا میں نے تمہیں بیٹھنے کا حکم دیا؟ وہ گڑبڑا کر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ گڈ، اسی طرح سے حکم مانتی رہا کرو، سکون سے زندگی گزارو گی۔ میری امی تم سے بات کرنا چاہتی ہیں، تم انہیں یہ نہیں بتاؤ گی کہ ہمارے درمیان کیا چل رہا؟ تم انہیں کہو گی کہ سب کچھ نارمل ہے اور تم بہت خوش بھی ہو۔ وہ تمہیں جو بھی چیزیں سمجھائیں تم خاموشی سے سمجھ لو۔ بلکہ میں ایسا کرتا ہوں، تمہارے ساتھ ہی بیٹھتا ہوں تاکہ مجھے بھی تو پتہ چلے کہ وہ میری ذات کے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہیں۔ اس نے نمبر ڈائل کر کے دیا تھا اور خود سامنے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد فوزیہ بیگم اپنے مدعے پر آئی تھی۔ دیکھو، میرا بیٹا تھوڑا سا پاگل ہے، دماغ کا ہلکا بھی ہے، فوراً ہی غصہ آ جاتا ہے۔ تم نے اس کی باتوں کو دل پر نہیں لینا ہے۔ ہاں، تھوڑا سا بے وقوف بھی ہے۔ تم نے درگزر سے کام لینا ہے۔ محترمہ کے لیے اپنی مسکراہٹ دبانا مشکل ہو گیا تھا کیونکہ سامنے بیٹھے اس نوجوان کا چہرہ دیکھنے والا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے تک وہ اس کا مذاق بنا رہا تھا اور اس کو بے وقوف کہہ رہا تھا۔ ابھی اس کی ماں نے اسے آئینہ دکھا دیا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے ہاتھوں سے موبائل چھین کر کال کاٹ دی تھی۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ بہت مزہ آ رہا تھا تمہیں میری برائیاں سن کر؟ نہیں تو، اسے نگاہیں چراتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں کی بچی، میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ چلو جاؤ اور اپنے کمرے میں سو جاؤ، صبح جلدی اٹھ جانا، میرے لیے ناشتہ بنانا ہے۔ وہ تیزی سے ہاں میں سر گردن ہلاتی ہوئی بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ وہ اس کی پشت کو دیکھ کر رہ گیا تھا اور اسی صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا جہاں پر تھوڑی دیر پہلے وہ موجود تھی۔ اس کی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گیا تھا۔ نہ جانے کیسی زندگی گزرے گی، اس نے بے ساختگی سوچا تھا۔ وہاں پر اس کا کیچر پڑا ہوا تھا جس سے اس نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور پھر لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دن بھر کی ڈرائیونگ کے بعد بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ صبح جب وہ سو کر اٹھا تو کچن سے اسے دیسی گھی کی خوشبو آ رہی تھی۔ اسے دیسی گھی کے پراٹھے بہت زیادہ پسند تھے، لیکن ملازمہ بہت ہی برے پراٹھے بناتی تھی۔ وہ کئی کوک بھی چینج کر چکا تھا مگر کسی کے ہاتھ میں بھی اسے ذائقہ محسوس نہیں ہوا تھا۔ ابھی وہ محترمہ آ گئی تھی تو دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کی کوکنگ سکلز کیسی ہیں۔ جب اس نے پہلا نوالہ لیا تو تعریف کی۔ یہ بغیر نہ رہ سکا۔ وہ بہت ہی غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ یقیناً وہ تعریف کی ہی منتظر تھی۔ کیسے بنے ہیں؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا تھا۔ بہت خراب بنا ہے۔ کیا تمہیں کھانا بنانا نہیں آتا؟ اس نے بیزاریت سے اپنا سر جھٹکتے ہوئے کہا تھا۔ زہرا کا چہرہ یکدم ہی سیاہ پڑ گیا تھا۔ مصطفیٰ کے دل پر گھونسا سا لگا تھا۔ اسے عجیب محسوس ہوا تھا۔ اسے اس لڑکی کی برائی نہیں کرنی چاہیے تھی بلکہ سچ بولنا چاہیے تھا۔ خیر، اگر اس کی تعریف کروں گا تو یہ سر بڑھ چڑھ کر ناچنے لگے گی۔ بہتر یہی ہے کہ میں اس کو اس کی اوقات میں ہی رکھوں۔
تھوڑی دیر تک وہ منہ بنا کر بیٹھی رہی تھی اور پھر پرجوش انداز میں بولی تھی، آپ فکر مت کریں، میں مزید محنت کروں گی۔ دیکھیے گا اب میرے دل سے پراٹھے بناؤں گی تو آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے۔ اس کے چہرے پر صدا کی معصومیت تھی، آنکھوں میں امید کی چمک بھی تھی۔ ٹھیک ہے، میں بھی دیکھوں گا، فی الحال میں لیٹ تھوڑا ہوں، مجھے جانا ہے۔ نانا کرتے ہوئے بھی اس نے پورے 2 پراٹھے کھا لیے تھے کیونکہ ذائقہ ہی بہت اچھا تھا۔ کافی عرصے کے بعد اسے اتنا اچھا کھانا کھانے کو ملا تھا۔ ویسے یہ لڑکی اتنی بھی فالتو نہیں ہے جتنا میں سمجھ رہا تھا، وہ اسے سر سے لے کر پاؤں تک گھٹتے ہوئے اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، کیا آپ نے کچھ کہا ہے؟ نہیں، جب مجھے کچھ کہنا ہوا تو میں کھل کر کہوں گا، تمہاری طرح منمنانے کی عادت نہیں ہے مجھے۔ خیر ابھی میں جا رہا ہوں، دروازہ اندر سے لاک کر لینا، میری غیر موجودگی میں کوئی بھی آئے دروازہ مت کھولنا۔ میں نے سب ملازموں کو فارغ کر دیا، 2 دن کے بعد ایک عورت آیا کرے گی، وہ صفائی کر کے چلی جایا کرے گی، مگر تب میں گھر پر ہی موجود ہوں گا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی چھوٹی عمر کی ہے اور کسی حد تک کم عقل بھی ہے، اسی وجہ سے وہ رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ واپسی پر اسے تھوڑی سی دیر ہو گئی تھی۔ جب وہ حویلی کے اندر داخل ہوا تو لائٹ ساری بند تھی، یقیناً بجلی غائب تھی کیونکہ موسم خراب تھا، آسمان پر بجلی چمک رہی تھی۔ ابھی اس نے 2 قدم ہی اٹھائے تھے کہ وہ آ کر اس سے لپٹ گئی تھی اور چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اسے خود سے الگ بھی نہیں کر پایا تھا۔ اسی وقت لائٹ بھی واپس آ گئی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، اس نے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر سے بجلی چمکی تھی، اب کی بار اس نے اس کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں دبوچ لیا تھا۔ دور ختم، مجھ سے وہ اپنے لہجے کو سخت نہیں کر پا بول کے بہت ہی نرم اور آہستہ آواز میں یہ الفاظ ادا کیے تھے جو کہ اس کے منہ میں ہی دبکے تھے۔ آواز ادھر ہی نیچے تھی کہ وہ سن ہی نہیں پائے تھے۔ سب کچھ ٹھیک ہو گیا؟ اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ اس نے اپنی گردن اٹھائی اور پھر جلدی سے اسے دور ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ خیر اس چیز کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، چلو تم جاؤ اور اپنے کمرے میں آرام کرو، میں نے آپ کے لیے کھانا بنایا تھا، کیا آپ کھائیں گے؟ اسے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی اور اسے لگا تھا کہ واپسی پر جا کر اسے کھانا آرڈر کرنا پڑے گا۔ اس کے ذہن سے یہ نکل ہی گیا کہ اس کی بیوی اس کے گھر آ چکی ہے۔ ہاں لگا دو، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ اسے نگاہیں چراتا ہوا کمرے میں چلا گیا تھا۔ اس لڑکی کا لمس محسوس کر کے اس کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ تمہیں کچھ تو خاص ہے، وہ بے اختیار خود سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا تھا، لیکن جب اس کی نظر سامنے دیوار پر لگی اپنی بیوی کی تصویر پر پڑی تو اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ نہیں، میں اپنی بیوی کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا ہوں۔ اسے لگا تھا کہ اگر وہ کسی اور عورت کو اپنی زندگی میں جگہ دے گا تو اس کی پہلی بیوی کے ساتھ بے وفائی ہوگی۔ اس دوران وہ یہ بات نظر انداز کر چکا تھا کہ وہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، وہ بھی ایک ایسی عورت کی وجہ سے جس سے کبھی اس کی ذات سے محبت تھی ہی نہیں، جو اس کی زندگی میں صرف اور صرف پیسے کی وجہ سے موجود تھی۔ ابھی تک یہ حقیقت اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ اس رات بھی اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ محترمہ نے بہت ہی اچھا قورمہ بنایا تھا۔ تمہیں میں کھانا بنانا کس نے سکھایا تھا؟ مجھے بچپن سے بہت زیادہ شوق تھا، اس لیے میں نے خود ہی سیکھ لیا۔ بہت خوب، جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو۔ کیا میں آج آپ کے کمرے میں سو سکتی ہوں؟ مجھے بجلی چمکنے سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ نہیں، وہ 2 ٹوک انداز میں بولا تھا، اور دوبارہ میرے کمرے میں آنے کی بات مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ سمجھ آئے؟ کہا بھی تھا میں نے تمہیں کہ تمہاری حیثیت میری زندگی میں ایک ایسی عورت کی ہے جس کا کام صرف کھانے بنانا اور گھر کے کام کرنا ہوگا، یعنی آپ مجھے نوکرانی بنا کر لائیں۔ تم نے جو کچھ بھی سمجھنا ہے تم سمجھو، مجھے فرق نہیں پڑتا ہے۔ وہ غصے سے کرسی پیچھے کی طرف گھسیٹتا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ زہرا کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ سمجھتے کیا ہے اپنے آپ کو؟ غلطی ساری میری ہے، مجھے ان کے ساتھ دل نہیں لگانا چاہیے تھا۔ خیر میں اپنے دل کو سمجھا لوں گی، کیونکہ مجھے پتا ہے ادھر دادی جان کی حالت خراب ہوگی اور ادھر وہ مجھے چھوڑنے کی بات کریں گے۔ شاید میری زندگی میں خوشیاں لکھی ہی نہیں ہوئیں۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر وہیں پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ کافی دیر تک وہ اسی بارے میں سوچتی رہی۔ رات 2 بجے کا وقت تھا، اسے شدید پیاس لگ رہی تھی۔ کمرے میں پانی کا جگ موجود نہیں تھا۔ لائٹ ایک بار پھر سے چلی گئی تھی۔ پیاس اس کا گلا سوکھ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے گلے میں کانٹے چبھ رہے ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے ڈراؤنا خواب دیکھا تھا جس سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ ہمت کر کے اٹھی، اس نے موبائل کی ٹارچ آن کی تھی۔
یہ موبائل اس کے شوہر نے اس کو لا کر دیا تھا۔ اس موبائل میں صرف اسی کا نمبر محفوظ تھا۔ واپس آ کر اس نے موبائل چیک کیا تو اسے حیرانگی ہوئی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ زہرا کی کسی نہ کسی سے دوستی ضرور ہوگی، مگر نہیں، اس نے کسی سے بھی رابطہ نہیں کیا تھا۔ محترم نے نہ چاہتے اس کی کال ہسٹری چیک کی تھی، مگر وہاں پر بھی کوئی ڈیٹیل موجود نہیں تھی۔ وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ ایک سٹیپ چھوڑ دیا اور زمین پر گر گئی۔ اس کے پاؤں پر موچ لگی تھی۔ شور کی آواز سن کر اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا، دیکھا تو وہ نیچے سیڑھیوں پر گری ہوئی تھی۔ کیا تم تھوڑی دیر کے لیے انتظار نہیں کر سکتی تھی؟ میں جنریٹر آن کرنے کے لیے گیا تھا۔ مجھے کیسے پتا چلتا؟ اگر تو آپ میرے خوابوں میں آتے ہوتے تو یقیناً مجھے اندازہ ہو جاتا، لیکن بدقسمتی سے مجھے ایسے خواب نہیں آتے ہیں۔ تم بدتمیزی کر رہی ہو مجھ سے۔ بالکل بھی نہیں، میں آپ سے سچ بیان کر رہی ہوں۔ اچھا چپ کرو، مجھے دیکھنے دو۔ وہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھا تھا۔ اس کا پاؤں اپنے ہاتھوں میں لینا چاہا تھا تو اس نے جلدی سے اپنا پاؤں پیچھے کی طرف کھینچ لیا تھا۔ چھوڑے میرے پاؤں کو، ہاتھ مت لگائے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا جہاں پر تکلیف کا ایک جہان آباد۔ اگلے ہی پل اسے اپنے بازو میں اٹھا کر اپنے کمرے میں لے کر گیا تھا، جہاں پر لے جانے سے اس نے زہرا کو سختی سے منع کیا تھا۔ بعد میں اس نے اس چیز کے بارے میں سوچا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ زہرا نے دیکھا کہ کمرے میں داخل ہوتے ہی سامنے ایک بہت بڑی تصویر لگی ہوئی ہے، جس میں ایک عورت اس کے پہلو میں کھڑی مسکرا رہی تھی، جو یقیناً اس کی پہلی بیوی کی تصویر تھی۔ اس کا دل دھڑکنا ہی رک گیا تھا۔ 2 منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لو۔ آپ کیا کرنے والے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، بس اپنی آنکھیں بند کرو۔ میرے پاؤں کو ہاتھ مت لگائیے گا۔ اگر تم آنکھیں کھول کر رکھو گی تو اس میں تمہارا ہی نقصان ہے۔ یہ سن کر اس نے پٹ سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اچانک ہی اس کے پاؤں کو جھٹکا لگا تھا۔ ایک زوردار چیخ اس کے منہ سے نکلی تھی۔ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، یہ پین کلر لو اور سو جاؤ۔ مگر میں نے یہاں پر نہیں سونا ہے، کیونکہ یہ میری جگہ نہیں ہے۔ میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں۔ آپ 1 دن کی خوشی دیکھ کے مجھے 2 دن غم دیتے ہیں۔ مجھے ایسی خوشی کی عادت نہ ڈالیں جس کے بعد میرے لیے صرف اور صرف تکلیفیں موجود ہوں۔ وہ بیڈ سے نیچے اتری، لڑکھڑاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ مصطفیٰ نے ایک زوردار مکہ دیوار پر مارا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کے دل کو اچانک سے کیا ہو گیا ہے۔ ایک طرف اس کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دینا چاہتا تھا اور دوسری طرف وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بارے میں مسلسل سوچا جا رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کے حواسوں پر سوار ہو گئی تھی۔ اب اسے اپنی بیوی کے ساتھ کمپیئر کرنے لگا تھا۔ ہر حوالے سے زہرا ہی جیتتی تھی۔ وہ اس بات پر پردہ اٹھا چکا تھا کہ اسے اپنی بیوی سے محبت تھی۔ اس کی پہلی بیوی کو اس کی ذات سے دلچسپی نہیں تھی۔ ہاں، وہ اس کی خدمت کرتی تھی، اس کی باتوں پر فرما برداری سے سر جھکا لیتی تھی، مگر اس کے باوجود کہیں نہ کہیں وہ اس کے ہر فیصلے کے ساتھ اختلاف بھی کرتی تھی۔ اسے اپنی منمانی کرنے کا بہت شوق تھا، جبکہ زہرا اس سے ہی بالکل الٹ تھی۔ اس کے لیے مصطفیٰ کا ہر فیصلہ ہی حرف آخر ہوتا تھا۔ پھر سے وہ اس کے لیے کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی جب وہ کچن کے اندر داخل ہوا تھا۔ کیا میں تمہاری مدد کروں؟ نہیں، میں خود بنا لوں گی۔ آپ یہاں پر بیٹھے مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا کھانا ہے۔ اس کا لہجہ خوشگوار تھا، شاید کل رات کی تلخی کو وہ بھول گئی تھی یا پھر بلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے آلو کے پراٹھے بنا کر دو، بہت زیادہ دل کر رہا ہے۔ وہ ڈائٹ پر تھا مگر اس کے باوجود بھی اس فرمائش کر بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے چہرے کے تاثرات بھی ٹٹول رہا تھا اور اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس لڑکی کے دل میں کیا چل رہا ہے، مگر زہرا کے اندر یہ مہارت تھی کہ اپنے دل کا حال اپنے چہرے پر عیاں ہونے ہی نہیں دیتی تھی۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ نہیں، اس نے کندھے جھکاتے ہوئے نارمل سے انداز میں کہا تھا۔ تو پھر تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی ہو؟ میں تو پہلے بھی آپ سے کبھی بات نہیں کرتی ہوں، اور ہاں شاید، اور تمہیں کیا کرنے کا سب سے زیادہ شوق ہے؟ ابھی تو تم بہت چھوٹی ہو، تمہارے خواب بھی تو ہوں گے۔ ہاں، میں مرنا چاہتی ہوں، میں بہت زیادہ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں اور اپنے ملک کے لیے کام کرنا چاہتی ہوں۔ وہ پلٹ کر پرجوش انداز میں چلاتے ہوئے بولی تھی اور پھر نگاہیں جھکا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تم نے FSC مکمل کیے؟ ہاں، میں نے FSC میں ٹاپ کیا تھا، پورے گاؤں میں میرے سب سے زیادہ نمبر تھے۔ کبھی تم نے بتایا نہیں، آپ نے کبھی مجھ سے پوچھا ہی نہیں۔ کیا تم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہو؟ دادی جان نے کہا تھا کہ مویلی کی عورتوں کو یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ اس کے باتوں میں سن کر اپنا سر جھٹکتا رہ گیا تھا۔ میری سب بہنوں یونیورسٹی میں پڑھا ہے، صرف چچا جان ہی اپنی بیٹیوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں، وہ بھی ان کی شکی مزاج طبیعت کی وجہ سے، ورنہ تو باقی کسی نے بھی بیٹیوں کو یونیورسٹی جانے سے نہیں روکا۔ کیا میرا ایڈمیشن کروا دیں گے؟ ٹھیک ہے، میں کل ہی تمہارے ایڈمیشن کی بات کرتا ہوں، تم اپنی تیاری وغیرہ مکمل کر لینا، اور ہاں، آج شام میرے ساتھ شاپنگ پر بھی چلنا، تمہیں کچھ چیزیں لے کر دوں گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم یہاں پر 2 سے زیادہ جوڑے لے کر آئی ہو۔ جی، وہ اصل میں پیکنگ اتنی جلدی میں کی تھی کہ کچھ ڈال ہی نہ سکی۔ وہ تو مجھے اندازہ ہو ہی گیا۔ شام کے وقت وہ واقعی جلدی گھر واپس آ گیا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ بہت ہی زیادہ پرجوش ہو گئی تھی۔
اس نے ایک بڑی سی کالے رنگ کی چادر کی ہوئی تھی جس میں اس کا سفید چہرہ کسی چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے سے نگاہیں چرا کر رہ گیا تھا۔ پہلی بیوی پھر سے اس کے ذہن میں گھومنے لگی تھی۔ وہ جب بھی اس کے ساتھ شاپنگ پر جاتی تھی تو اپنے آپ کو نمایاں رکھتی تھی، اس طرح کا لباس پہنتی تھی کہ کوئی بھی اس کی طرف متوجہ ہو سکتا تھا۔ مصطفیٰ کا غصہ آتا تھا مگر وہ اس کی خاموشی کی خاطر خاموش ہو جاتا تھا، جبکہ زہرا جانتی تھی کہ اس نے کس جگہ پر کس طرح کا لباس پہننا ہے اور اپنے آپ کو کہاں پر چھپانا ہے اور کہاں پر عیاں کرنا ہے۔ مال میں جا کر بہت زیادہ ریزرو رہتی تھی، کسی کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوتی تھی، جبکہ وہ جانتی تھی کہ لوگ اس کو پسندیدہ نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ جہاں پر بھی لوگوں کا جرمٹ ہوتا تھا وہ اس کا بازو پکڑ لیتی تھی اور اس کے پیچھے جا کر چھپ جاتی تھی۔ یا تمہیں لوگوں سے ڈر لگتا ہے؟ نہیں تو پھر مجھ چھپ کر کیوں ہو؟ چھپ نہیں رہی بلکہ اس کے بات کو محسوس کر رہی ہوں کہ میرے ساتھ میرا ہاں محافظ موجود ہے۔ اس کے ہوتے مجھے کسی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میری ہر موڑ پر مدد کرے گا اور ہر موڑ پر مجھے محفوظ رکھے گا۔ مصطفیٰ کے ذہن میں دھماکہ ہوا تھا۔ اس کی پہلی بیوی اسے یہ بات کہا کرتی تھی کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میری اپنی الگ پہچان ہے اور میں جانتی ہوں کہ مجھے اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے، میں ایک سیلف ڈیپینڈنٹ عورت ہوں۔ اس نے زہرا کو ڈھیر سارے کپڑے لے کر دیے تھے، وہ جس جوڑے کو دیکھتی تھی اس کے لیے پیک کروا دیتا تھا۔ آخرکار زہرا نے اپنے آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا، چھوٹے بچوں کی طرح واویلا مچاتے ہوئے بولی تھی کہ اگر میں کوئی چیز دیکھ رہی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے وہ پسند آ گئی ہے۔ اب میں اتنی بھی بھوکی نہیں ہوں۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں تمہیں بھوکا سمجھ رہا ہوں؟ میں بس تمہاری ضرورت کی چیزیں لے رہا ہوں، مگر یہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں اور آپ بہت مہنگے مہنگے کپڑے دے رہے ہیں، مجھے اتنے مہنگے کپڑے پہننے کی عادت نہیں ہے۔ تو اب عادت ڈال لو کیونکہ تم ایک بہت بڑے بزنس مین کی بیوی ہو۔ پہلی بار اس نے زہرا کو اپنی بیوی کہا تھا، اسے ایک لمحے کے لیے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے شوہر نامدار کو دیکھنے لگی تھی جو جانتا تھا کہ اس نے کیا کہا ہے، مگر وہ خاموش تھا۔ اس نے کوئی صفائی پیش نہیں کی تھی۔ جب وہ لوگ وہاں سے باہر نکلے تو زہرا نے خود ہی اس کو مخاطب کیا تھا، کیا آپ نے مجھے اپنی بیوی کہا؟ ہاں۔ کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ نہیں۔ وہ شاید مجھے یقین نہیں آ رہا۔ گھر واپس جا کر دشمن جان کر رویہ پہلے جیسا ہی ہو گیا تھا۔ زہرا بھی مایوس ہو گئی تھی۔ مجھے ان کی باتوں کی سیریس ہی نہیں لینا چاہیے، یہ ایک نمبر کے پاگل و نفسیاتی انسان ہے۔ تم میرے کمرے میں آ سکتی ہو، بلکہ آج کے بعد تم میرے کمرے میں ہی رہو گی۔ ویسے بھی کچھ ہی دنوں میں اماں جان آ رہی ہیں۔ اس کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے اس کی پہلی بیوی کی تصویر لگی ہوئی تھی، مگر اب وہاں کوئی بھی تصویر موجود نہیں تھی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ نہیں محترمہ، یہ حقیقت ہے اور اب جو کچھ بھی دیکھ رہی ہوں بالکل سچ ہے۔ وہ بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی تھی جب مصطفیٰ فریش ہونے کے لیے چلا گیا تھا۔ کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ نہیں۔ میں پھر بھی پوچھوں گی، آپ نے اپنی بیوی کی تصویر کیوں اتار دی؟ کیونکہ اب اس کی میری زندگی میں ضرورت نہیں ہے۔ تو میری زندگی میں آ چکی ہو، تمہارے ہوتے ہوئے مجھے اب کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے گال پہ آڑ کھینچتے ہوئے بولا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اس پر اپنی پہلی بیوی کا راز آشکار ہو گیا تھا۔ اس رات اس کی بیوی اپنے عاشق کے ساتھ ڈرائیونگ کر رہی تھی اور اسی ایکسیڈنٹ میں ماری گئی تھی، اور اس کے پولیس آفیسر دوست نے پہلے سے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن بعد میں جب علی کو پتہ چلا کہ وہ ابھی بھی اپنی پہلی بیوی کی یادوں میں ہے تو اس نے مصطفیٰ کمال کو ساری حقیقت بتا دی تھی، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ تمہاری پہلی بیوی تمہارے ساتھ کبھی لائل ہی نہیں تھی، تم اس کی وجہ سے اپنی زندگی میں آنے والی دوسری عورت کو تکلیف پہنچا رہے ہو، اس پر بھی تم سے حساب لیا جائے گا۔ یہ ساری باتیں اس کے دل پر کسی گھونسے کی طرح جا کر لگی تھیں اور اسے شدت سے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا تھا۔ زہرا ہوا کی خوبصورت اور نرم جھونکے کی طرح اس کی زندگی میں داخل ہوئی تھی۔ وہ واقعی با کردار عورت تھی، قابل یقین تھی، سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اس کی عزت کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس طرح کی عورت کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا، اور اس نے زہرا سے اپنے رویے کی معافی مانگی اور اسے وعدہ کیا تھا کہ اسے کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ وہ اسے ابھی وقت دے رہا تھا کیونکہ بہت چھوٹی تھی۔ زہرا ایک بار پھر سے اپنی زندگی کی طرح واپس لوٹنے لگی تھی۔ مصطفیٰ کو پتہ چلا تھا کہ وہ حد سے زیادہ شرارتی ہے، مگر وہ اس کی شرارتوں پر اسے ڈانٹتا نہیں تھا، انجوائے کرتا تھا۔ اس کی زندگی خوشحال ہو گئی تھی۔ 4 سال کے بعد زہرا کی ڈگری مکمل ہوئی تھی تو اسے لے کر کینیڈا آ گیا تھا۔ زہرا کی گود میں اب 2 پیارے پیارے جڑواں بچے بھی تھے جو مصطفیٰ کے ساتھ اس کی کل کائنات بھی تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔